बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजज़िया निगार इम्तियाज़ गुल साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कल भी बात करना चाही और क्योंकि सर हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, सुनने में आ रहा है इस्लामाबाद की बड़ी तेज हवाएं हैं और हवाओं का रुख बदल रहा है। तब्दीली की सरकार के बाद तब्दीली की हवाओं की बात हो रही है। मैं इस पर भी तफसील से हम बात करूंगा और जो मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव है इस थ्योरी के, और ये जो लोग कॉलम लिखकर खबरें लगाकर और प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका डिटेल हम जायजा लेंगे। लेकिन सर ये एक खबर कुछ टेलीविजन चैनल पे चलती है और वो खबर ये थी, शहबाज शरीफ से सवाल किया गया कि आप भी तो तालिबान से राब्ते में रहे और ये कहते रहे कि पंजाब को छोड़ दो यार, पंजाब को माफ कर दो और बाकी मुल्क में जो मर्जी करते फिरो। तो सर फिर तो हम सच्चे हैं, हमारी तो बातें बार बार ये खुद ही लोग सच साबित कर देती हैं कि रियासत के अंदर रियासत आपको मिलेगी, सियासतदानों की रियासतें हैं। सिंध की रियासत, पंजाब की रियासत और बलूचिस्तान में जिसका जोर चलता है वो रियासत बना लेता है, और बाकी मुल्क में भी यही हाल है। तो द पॉइंट इज सर, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? ये जिसकी बात की जा रही है कि उस वक्त तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ कंपाउंड में से एक लेटर मिला और वो लेटर में ये कहा गया विकीलीक्स में कि चाहते थे, और बड़ी उसमें कोई, अगर आप उस लेटर को पढ़े ना तो ऐसा नहीं लगता कि कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। सिंपली ये कहा गया है कि पंजाब में हालात क्या हैं और कौन मदरसों में जाकर मिल रहा है, और मदरसों में लोग जाकर मिलते रहे। तो ये दावा किया गया। सर व्हाट इज द रियलिटी? बिकॉज दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ वाज एक्चुअली इन द फेवर के कोई कमेटी बन जाए, लोगों से बातें हो रही थी, और अब वो फायदा ये उठा रही है ऑपोजिशन कि हम तो कोशिश करते रहे तालिबान से बात करने की, और उस वक्त अस्करी फौज के जो अस्करी क्यादत थी उसकी सपोर्ट हासिल नहीं थी। एक तो बात ये भी सामने आ गई। व्हाट डू यू थिंक हाउ फार दिस नैरेटिव व्हिच ऑपोजिशन इज ट्राइंग टू डेवलप इज ट्रू? पहले मैं चाहूंगा आप उसका जवाब दे दें, ये जो मुलाकात थी, और दूसरा फिर इसके ऊपर भी हम आते हैं। मुलाकात कौन सी? सर ये जो मुलाकात मदरसों में होती रही और फिर लेटर जो है कंपाउंड में से निकला, और फिर जो खत, ये जो कहा गया कि जनाब आप तालिबान के साथ मुलाकातें और चाहते थे मुज़ाकरात की टेबल पर लेकर आए। अच्छा इरफान, पहले तो शुक्रिया। मेरा ख्याल है हमें आज थोड़ी सी खुल के बात करनी चाहिए। आज खुल के करें। ये जब पीपल्स पार्टी का ज़माना था और जब मुल्क भर में खुदकुश हमले बड़े तबातुर के साथ हो रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा में औसतन हर 36 घंटे के बाद एक या खुदकुश हमला होता था या दूसरा हमला होता था, जिसमें या आम लोग मारे जाते थे या फौजी या पुलिसमैन। तो बहुत खौफनाक सूरत हाल थी 2008, 9, 10, 11, 12। तो मेरा ख्याल है कि कोई, जब ये शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे वहाँ पे, हो सकता है 2010-11 की बात हो, इन्होंने कई तकरीर में भी कह दिया था कि मैंने तो तालिबान से कहा है कि आप पंजाब को माफ़ कर दें, यहाँ से तो आपके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जनाब मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं। हम जनूबी वज़ीरिस्तान फ़ौज के साथ गए थे। शकई जब पहुंचे 2009 नवंबर की बात है, इसी महीने की बात है। तो हमें इन्होंने एक मदरसा और एक ट्रेनिंग सेंटर का दौरा करवाया। उस दौरे में हमने देखा कि किताबों के बड़े-बड़े ट्रेनिंग मैनुअल्स थे। अरबी में भी थे, उर्दू में भी थे कि बम कैसे बनाते हैं, इम्प्रोवाइज़ एक्सप्लोसिव डिवाइस, धमाका कैसे होता है, आपने फौज पे हमला कैसे करना है। वो अरबी में और उर्दू दोनों में थे। उसके साथ एक बड़ा जो मदरसा था शकई का, वहाँ पे हमने एक रजिस्टर देखा। रजिस्टर में बहुत सारे लोगों के तासुरात थे, वो लोग जो उस मदरसे में आके ठहरते थे। उसमें मैंने मेहमानों के तासुरात थे उसमें। काफ़ी सारे मेहमानों के ये तासुरात थे। कोई आ रहा है सियालकोट से, कोई आ रहा है गुजरांवाला से, कोई आ रहा है मुज़फ़्फ़राबाद से, लेकिन सब होके आ रहे थे रायवेंड से। बाकायदा उन्होंने लिखा हुआ था कि हम यहाँ आने से पहले रायवेंड गए, वहाँ पे बड़े रूह परवर मनाज़िर, हमारा बड़ा रूहानी तजुर्बा एक रहा, फैज़ याब हुए हम इल्म से, दीन की रोशनी से। उसके बाद ये लोग उन मदरसों में या ट्रेनिंग सेंटर्स में पहुँचे जहाँ पे इनकी तरबियत होती थी कि आपका यहाँ से जन्नत का सफ़र शुरू होगा अगर आप इस मिशन में शामिल होंगे। कुछ लोग अफ़गानिस्तान वहाँ से जाते थे, कुछ लोग
اس طرح بھیجے جاتے تھے خودکش بمبار کے طور پہ. تو میاں صاحب اگر کسی کو یہ تاثر دینا چاہ رہے تھے کہ پنجاب بالکل پوتر ہے، یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، تو وہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے تھے. وہ اس لیے بھی کہ افغان طالبان کے جو میڈیا مینیجرز تھے 2001 سے پہلے تک، ان کو کہا جاتا تھا پنجابی طالبان. چاچا سیف ہوتا تھا، چاچا اختر ہوتا تھا، کابل کے مغرب میں جو ٹریننگ کیمپ تھے یہ وہاں پہ رہا کرتے تھے، کندھار میں بھی پنجابی طالبان کے الگ کیمپ تھے. تو ان کو اچھا بھلا پتہ تھا کہ یہ اصل میں بیج یہیں پہ آپ کو پتہ ہے جھنگ میں بویا گیا، جو ریڈیکل تنظیمیں تھیں، چاہے وہ سپاہی صحابہ تھی یا لشکر جھنگوی تھی. سو بحیثیت مجموعی انہوں نے اس وقت یہ تاثر دینے کی کوشش کی دنیا بھر کو کہ اصل میں معاملہ خیبر پختونخوا میں ہے، سرحدی علاقوں میں ہے، لہٰذا ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، آپ کے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ آپ اس طرف نہ آئیں. تو یہ باقی وہ خط کی کیا حیثیت ہے مجھے نہیں پتہ، ہو سکتا ہے کسی نے من گھڑت وہ خط لکھا، لیکن ان گناہگار آنکھوں نے وہ تحریریں ضرور دیکھی ہیں وزٹرز مہمانوں کی کتاب میں، ان لوگوں کی جنہوں نے باقاعدہ پاکستان کے اندر یا افغانستان میں جہاد میں حصہ لیا، جو ٹرانزٹ کر کے جاتے تھے، اور پاکستان میں بھی تباہی انہوں نے مچائی، افغانستان میں بھی مچائی. تو یہ صرف اتنی یہ کہانی تھی کہ شہباز شریف صاحب نے کیوں کہا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ پنجاب میں جو ترقی کے بیج بو رہے ہیں، ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں، وہ ڈسٹرب نہ ہو. سر وہ ترقی کے حالات ہی ہیں کہ لاہور جو ہے دا موسٹ پولوٹیڈ سٹی، وہاں پہ لوگ بیماری کا شکار ہیں، اور اگر پلان کیا گیا جاتا تو شاید حالات بہتر ہوتے، لیکن وہ پلاننگ بھی ہمیں وہاں پہ نظر اس طرح نہیں آئی. ناؤ کمنگ ٹو دا سیکنڈ کوشچن، ترقی ہوئی، بہت کچھ ہوا، لیکن یہ جو سر سیاسی ترقی ہے یہ نہیں ہو رہی، اور یہ کبھی بھی نہیں ہونے. عسکری قیادت کی سپورٹ حاصل لیں گے سر. جمہوریت اتنی کمزور ہے تو صحیح، آپ کو آشیرواد چاہیے ہوتی ہے، سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. پاکستان کا سر ہمیں ریئلسٹک ہو کے سوچنا ہے، پاکستان کا جو آپ کا پولیٹیکل کینوس ہے وہ اسی قسم کا ہے. لیکن یہ کہنا کہ اس وقت ہمیں سپورٹ ملتی تو شاید ہم بھی آج اسی کشتی میں. ہمیں تو حقیقت پسند یہ بھی ہونا چاہیے کہ سر امریکہ افغانستان میں بیٹھا تھا، اور اب تو امریکہ چلا گیا، اس وقت طالبان نے انگیج کیا یا وٹ ایور دا سچویشن واز. ہم اب کی صورتحال اور اس وقت کی صورتحال میں سے فرق کیا ہے؟ وائی نواز شریف نیور گاٹ دا سپورٹ آف عسکری قیادت ایٹ دیٹ ٹائم؟ اگر اس میں سچائی کوئی ہے، اور یا اب جو حالات ہیں یہ آپ اس کو کیسے کمپیئر کرتے ہیں؟ دیکھیے، اول تو بات یہ ہے کہ جب آصف علی زرداری صاحب صدر بنے، یوسف زئی گیلانی وزیر اعظم تھے، تو جنرل اشفاق کیانی اپنے 2-3 ساتھیوں کو لے کے انہوں نے ANP اور دوسری جو جماعتیں تھیں JUI بھی اس میں شامل تھے، ان کے ساتھ مل کے ایک اجلاس میں یہ کہا گیا کہ خاص طور پہ ANP کی طرف سے کہ جی ہمیں آپ ٹرائی کرنے دیں، ہم سیاسی مذاکرات کے ذریعے جو سوات وغیرہ میں انسرجنسی چل رہی ہے اس کا حل ڈھونڈتے ہیں. تو فوجی قیادت نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کر لیں، ٹرائی کر لیں، ہم آپ کے پیچھے ہیں. یہ باتیں جو ہمیں اعلیٰ ترین سطح پہ بتائی گئیں خود بقلم خود. سو انہوں نے 3 مہینے ٹرائی کیا. عوامی نیشنل پارٹی نے ملا صوفی محمد کے ساتھ مذاکرات کیے، اس کے نتیجے میں اس کو اپریل 2009 میں رہا بھی کیا گیا، لیکن مئی میں وہ تمام مذاکرات فارغ ہو گئے، کیونکہ اس وقت تک مولانا صوفی محمد ارریلیونٹ ہو چکا تھا پورے TTP کانٹیکس میں. اس کا جو داماد تھا وہ مولا فضل اللہ تھا، جس کو مولا ریڈیو بھی کہتے تھے. اصل میں وہ مسئلہ تھا جو خودکش حملے ہو رہے تھے وہ کروا رہا تھا، جو قبضے ہو رہے تھے اسکولوں پہ یا FC کے قلعوں پہ، وہ تو مولا فضل اللہ کے TTP کے لوگ کر رہے تھے. لہٰذا اس وقت بھی کوشش ہوئی. پھر اسی قسم کی کوشش جب نواز شریف صاحب 2013 میں برسر اقتدار، پتہ نہیں کیا ان کو مشورہ دیا گیا، کسی نے کہا ہوگا کہ آپ سیاسی طور پہ دیکھ لیں، TTP کو انگیج کر لیں. حالانکہ اس وقت تک جو کچھ پاکستان میں جتنا قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، خود میرا بطور ایک طالب علم کے جو ہم اسٹڈی کر رہے تھے کہ سیکیورٹی لینڈسکیپ کیا، ہمارا بھی خیال تھا اس وقت کہ مذاکرات ان لوگوں سے نہیں ہونے چاہیے. آرمی کا بھی اس وقت خیال تھا کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کو، یہ لوگ تھے سہولت کار دہشت گردی کے، اور
ان کے پاس پناہ گاہیں وزیرستان میں بھی تھیں اور افغانستان کے اندر بھی تھیں. تو یعنی اگر ان کو جب مار پڑتی تھی تو یہ افغانستان بھاگ جاتے تھے، اور ایگزیکٹلی یہی ہوا. تو اس وقت یہ جو ابھی ماشاءاللہ مسلم لیگ کے لوگ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ ہمیں سپورٹ حاصل نہیں ہوئی، سپورٹ ان کو بالکل حاصل تھی. مذاکراتی کمیٹی میں جو لوگ شامل تھے ان کو بھی باقاعدہ فوج کے ساتھ صلاح مشورے کے بعد نامزد کیا گیا تھا. لیکن آپ کبھی بات کیجئے گا رستم شاہ مومن صاحب سے، وہ اس کمیٹی کے انچارج تھے، کہ طالبان ٹی ٹی پی کے لوگوں کا رویہ کیا تھا. تو یہ آئی تھنک تھوڑا سا حقائق سے پردہ پوشی ہے یا لوگوں کو ایگزیجریشن ہے، پولیٹیکل ایگزیجریشن ہے. آپ شہر اقتدار میں سر تبدیلی کی ہوائیں سر چل پڑی ہیں شہر اقتدار میں، چونکہ کہنے والوں نے تو بہت ساری باتیں کہی ہیں. وہ آئی ایس اے چیف کی تقرری کے معاملے کو بھی اس میں ڈسکس کر رہے ہیں، مہنگائی کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں، اتحادیوں کا بار بار آنا اس کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں. تو سر واٹ از دا گراؤنڈ ریالٹی رائٹ ناؤ؟ خاموشی ہے یا پھر ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہتی ہے؟ دیکھیے، ہلکی پھلکی موسیقی تو ہمیشہ چلتی رہتی ہے. یہ جو سیاستدان ہیں جس کو پی ڈی ایم بھی کہتے ہیں، حالانکہ پی ڈی ایم میں اب دوبارہ یہ جان ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ تضادات کا ایک مجموعہ ہے اور مفادات کا اور تضادات کا ایک مجموعہ ہے. اچھا. سو اس میں ان کا کام ہے کاروبار. جو سیاست یا اس قسم کے جلسے جلوس کرنا ہے ان کا کاروبار ہے، ان کے بزنس کا حصہ ہے. البتہ اشارے کچھ اس طرح کے ہیں کہ ہو سکتا ہے گڑبڑ ہو، جو کہ پی ٹی آئی کے اتحادیوں کی طرف سے آتے ہیں. لیکن ایک کوالٹیٹیو فرق ہے. تبدیلی کی ہوائیں اس وقت جو چلتی نظر آ رہی ہیں اور ماضی میں جو لوگ تبدیلی چاہتے تھے ان کے پاس چوائس ہوتی تھی کہ بے نظیر بھٹو نہیں ہے تو نواز شریف ہے، نواز شریف نہیں تو بے نظیر بھٹو ہیں، یا پھر آصف زرداری آ گئے تھے، ظاہر ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہو گئی. اس وقت جو وزیر اعظم ہے وہ میرا اپنے خیال میں جو لوگ تبدیلی چاہتے ہیں ان کے گلے میں جو مچھلی کا کانٹا ہوتا ہے نا، کہ آپ نہ نگل کے نہ نکال سکتے ہیں. اور جو موجودہ وزیر اعظم ہے اس سے خوددار ایماندار آدمی شاید کوئی نہیں ہے سیاستدانوں میں. اس کی اپنی ایک اسٹرینتھ ہے، جو اگر وہ ٹھہرا ہوا ہے ابھی تک، اور جتنا ایون 19 نومبر تک بھی اس نے وقت لے لیا ڈی جی آئی ایس آئی کی تبدیلی کے حوالے سے، تو وہ بھی اس کے اپنے انٹیگریٹی کی وجہ ہے، ان کے اپنے کردار کی وجہ سے. ورنہ فوج اتنی آسانی سے کسی کی بات نہیں مانتی. آپ کے سامنے صرف وہی بندہ کھڑا ہو سکتا ہے جس کے پاس چھپانے کو کچھ نہیں ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی گیم چل رہی ہو، تمام اپوزیشن اکٹھی ہو رہی ہو، کہیں سے اشارے مل رہے ہوں، لیکن کیا موجودہ حالات میں یہاں بالکل کایا پلٹ تبدیلی کا آنا موجودہ حالات میں، جبکہ پاکستان ایک بالکل فوکل پوائنٹ بنا ہوا ہے، مرکزی نقطہ بنا ہوا ہے افغانستان کے حوالے سے، دنیا بھر سے کدھر آ رہے ہیں، کیا وہ لوگ جو کہ براہ راست افغانستان کے پروسیس میں اس وقت ڈائریکٹ ملوث ہیں، مطلب ہماری فوج ہے، ہمارے دوسرے سیکیورٹی ادارے ہیں، کیا وہ اس وقت چاہیں گے کہ پاکستان میں کوئی ایسی اکھاڑ پچھاڑ ہو کہ جس کی وجہ سے بیرون دنیا کے ساتھ رابطے ہمارے خراب ہو جائیں؟ میں نہیں سر یہ سمجھتا. تو ہائیلی ان لائکلی والی سچویشن ہے. شاید لوگوں کو گراؤنڈ پہ یہ چیزیں نظر نہیں. مہنگائی کا ایشو ہے اور اس کے اوپر قابو پانا بہت ہی ضروری ہے. ایگزیجریٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کی اپوزیشن کی طرف سے، اور دوسری طرف سے یہ جو اتحادیوں والی بات ہے، یہ ضرور اس پہ روشنی ڈال دے. آخری سوال، کیوں آپ کو لگتا ہے کہ اتحادی متصل کام یہی ہے؟ کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہماری وجہ سے حکومت ہے، اگر ہم نہیں ہوں گے تو شاید یہ چیزیں نہ آگے چل سکے، حکومت نہ چل سکے، اور اسی وجہ سے وہ بلیک میلنگ کرتی رہتی ہے. آپ نے میرے منہ سے الفاظ کھینچ لیے کہ وہ دنیا ہمارے جیسے ممالک میں جو اتحادیوں کا ایک خاصہ ہوتا ہے بلیک میلنگ، اپنا داؤ بڑھانا وقتاً فوقتاً، جب ان کے مطالبے پورے نہیں ہوتے یا خواہشات پوری نہیں ہوتی. اب منہ سلائی کا وفاقی وزیر بننا بھی شاید عمران خان وزیر اعظم کے لیے مطلب بہت مشکل فیصلہ ہوگا، لیکن 3 سال تک انہوں نے ریزسٹ کیا، لیکن بالآخر اس کو وزیر بنانا پڑا، کیونکہ ان کے اپنے خیالات ہیں چودھریوں کے بارے میں اور منہ سلائی کے بارے میں. اب وہ کس حد تک یہ لوگ، یعنی جو اتحادی ہیں ایم کیو ایم والے اور کیو لیگ والے، کس حد تک پریشر ڈالیں گے یا واقعتاً وہ اس حکومت سے علیحدہ ہو کے اس کو گرانے کی کوشش کریں گے، مجھے ابھی اس کا کوئی بہت زیادہ امکان نظر ہے. امکان تو ہر وقت موجود ہوتا ہے،
پاکستان جیسے ملک میں سیاستدانوں سے آپ کوئی بھی توقع کر سکتے ہیں، بالکل صحیح ہے. اگر ان کو اشارہ مل جائے، قطع نظر اس کے کہ اس میں میرٹ ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر اشارہ مل جائے کہیں سے تو وہ پھر اپنا کام کر جاتے ہیں. مجھے بہت زیادہ اس کا امکان فی الحال نظر نہیں آ رہا. بہت شکریہ سر. ویورز یہ تھا ہمارا آج کے شو. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کریں, اور مجھے اور امتیاز صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ